हेलो कनाडा, हेलो अमेरिका। वो कनाडा के नए एपिसोड के साथ बदर मुनीर चौधरी का सलाम। सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात का मशकूर हूँ जो ईमेल्स के ज़रिए या टेलीफ़ोन करके अपनी फ़ीडबैक से आगाह करते हैं और हमें इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ तजावीज़ भी देते हैं। और अगर हम किसी फंक्शन में पहुँच जाएं तो वहाँ पर भी आप अपनी राय से हमें नवाजते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी तजावीज़ की रोशनी में अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर करें। पिछले दिनों मुराकबा हाल कनाडा के ज़ेर एहतमाम सिलसिला अज़ीमिया के इमाम सैयद मोहम्मद अज़ीम बरखिया अलमारूफ़ कलंदर बाबा औलिया का उर्स मुबारक हुआ और ये तकरीब मिसिसागा के एक बैंक्वेट हॉल में हुई। आइए प्रोग्राम में सबसे पहले इस तकरीब की झलकियाँ देखते हैं। रूहानी उलूम की बुनियाद इस बात पर है कि इंसान को ये यकीन रासिख हो जाए कि अल्लाह ही इब्तदा है, अल्लाह ही इंतहा है, अल्लाह ही हमारा ज़ाहिर है और अल्लाह ही हमारा बातिन है। ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी का ये बयान देखते हैं। तो कुरान करीम में अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा इजमालन या बितफ़सील मौजूद है। उसके साथ साथ इल्म शरीयत और इल्म शरीयत की तामीर में इल्म हकीकत का इंकशाफ, तारीख़ी हक़ाइक़, मसाइल व मुश्किलात, हर किस्म के मामलात जो नौ इंसानी को पेश आते हैं, आते रहे हैं और आ सकते हैं, सबका बिलवज़ाहत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तज़किरा फरमाया है। मुराकबा हाल कनाडा की तकरीब में मुख्तलिफ शुरका से हमारी गुफ्तगू हुई। आइए उस तकरीब में पहुंचते हैं। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुकून कहाँ है। मेरे साथ हैं शहजाद अज़ीमी साहब। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। सुकून के मुतलाशी हैं लेकिन सुकून शायद पता नहीं कहाँ पर है। आप क्या समझते हैं, कैसे हम ये जो एक अजीब सा लफ्ज़ है इसको हम कैसे एक मुरक्कब शक्ल में कैसे हासिल कर सकते कि भाई इस दुनिया में हम आजकल का दौर जो है वो परेशानी का दौर है, टेंशन का दौर है, सब कुछ होते हुए लोग परेशान हैं, तो वो क्या करें, कैसे सुकून हासिल करें। तो उसका जवाब मुख्तसरन ये है कि आप बड़ी से बड़ी चीज़ को देखें तो वो इंसान के अंदर है। अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि मैं भी आपके अंदर हूँ, आपकी शार के अंदर हूँ। इसका अगर अल्लाह ताला की ज़ात हमारे अंदर है तो इसका मतलब है सुकून भी हमारे अंदर है। हमारे साथ हैं डॉक्टर राबिया आतिफ़ जो मेडिकल डॉक्टर हैं लेकिन रूहानियत की तरफ इनकी बड़ी तवज्जो है। डॉक्टर साहब यही सवाल ही सबसे बड़ा यही है
کہ آپ میڈیکل پروفیشن کے باوجود بھی ایک روحانیت کے حوالے سے خاصا ٹائم دے رہی ہیں، تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ میڈیکل سائنس پڑھنے کے بعد آپ کو اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگتا ہے کہ انسان اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی آخر صحیح طریقے سے مریض کو ٹریٹ کیوں نہیں کر سکتا، یا اس طرح سے شفا آپ کے ہاتھ میں کیوں نہیں آتی. اور جیسا کہ آج کل بہت ہولسٹک میڈیسن کا بہت آپ نے چرچا سنا ہوگا کہ ہر کوئی ہولسٹک میڈیسن کے بارے میں بات کرتا ہے. تو ہیومن کائنڈ جو ہے اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں فزیکل جو اس کے النیسز ہیں، جبکہ صوفیزم یا اسپریچولزم ہمیں یہ بتاتا ہے یا سکھاتا ہے. میڈیکل سائنس ابھی تک اس پوائنٹ پہ نہیں پہنچ سکی کہ وہ روح کو سمجھ کے اور روح کے علاج کے ذریعے جسم کا علاج کرے. تو اس لیے اس ہولسٹک اپروچ کو اپنانے کے لیے جو ہے وہ میں اسپریچولزم سے یا صوفیزم سے رجوع کرتی ہوں. کیا پاکستان میں عمران خان کی تحریک انصاف اور انڈیا میں کیجریوال کی عام آدمی پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ وہاں لوگوں کی سیاسی سوچ کی تبدیلی کی عکاسی ہے، یا دونوں ملکوں میں ٹریڈیشنل پالیٹکس دم توڑ رہی ہے؟ یہ ہے آج کا سوال، جس کا جواب حاصل کریں گے اپنے پولیٹیکل اینالسٹ بیرسٹر حمید باشانی سے. بہت شکریہ بدر منیر چودھری صاحب، آپ نے بڑا امپارٹنٹ سوال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر صحیح ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں جو ایک پولیٹیکل سچویشن چلی آ رہی تھی ہسٹوریکلی، اس میں ایک چینج آ رہی ہے، اور یہ دونوں پارٹیاں یا اس طرح کے دو چھوٹے چھوٹے گروپس جو سامنے آ رہے ہیں، یہ اسی تبدیلی کی اظہار ہے. لیکن اس کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تبدیلی اصل میں ہے کیا. کہ پاکستان اور انڈیا میں، آپ انڈیا سے دیکھ لیں جہاں پہ عوامی پارٹی جو ہے وہ عام آدمی پارٹی سامنے آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو سال سے کانگریس یا بی جے پی جو ہے ان کی حکومت آ رہی ہے سینٹرل لیول پہ، یا پھر اس کے بعد کمیونل پارٹیز ہیں یا علاقائی پارٹیز ہیں پورے ہندوستان کے اندر. تو ان سب نے باری باری طویل جو ہے عرصہ تک حکومت کی، جس کی وجہ سے لوگ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ یہ جو روایتی پارٹیاں ہیں یہ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتی. اس کے نتیجے میں یہ لوگ جو ہیں یہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ جڑے ہیں. لیکن کیا اس سے کوئی تبدیلی آئے گی، جو آپ کا سوال ہے، تو اس کا جواب سر یہ ہے کہ اس سے کوئی تبدیلی مجھے آتی نظر نہیں آتی، چونکہ لوگوں نے تو ایک ری ایکشن دیا ہے ایک نیگیٹو سچویشن کے ساتھ، جو سال سے ان کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف ری ایکشن دیا. لیکن جو عام آدمی پارٹی ہے، یا اسی کے طرح پاکستان میں اس کی طرف میں آؤں گا تحریک انصاف ہے، انہوں نے عوام کو اگٹھے تو کر لیا، لیکن وہ بھی عوام کو کوئی ایسا پروگرام نہیں دے رہے ہیں جس سے عوام کو پتہ چلے کہ ان کے مسائل واقعی حل ہوں گے. یعنی جو بھی ان کے مسئلے ہیں، بے روزگاری ہے، ناانصافی ہے، جو معاشی بدعنوانی ہے، رشوت ستانی ہے، ان سب چیزوں کے خلاف کوئی واضح پروگرام دیے بغیر آپ عام آدمی کے مسائل حل نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ مایوسی کی طرف ایک اور قدم ہوگا. یہ سچویشن انڈیا میں تھی. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہسٹوریکل ایک رول رہا ہے، پرو پیپلز رول، اس سے جو یہ پارٹی تھوڑی سی ہٹ کے تو جو اپر کلاس کی اور رچ کلاسز کی پارٹی کے طور پہ ابھری ہے. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ بھی ایک خاص بڑے انڈسٹریلسٹ مراعات یافتہ طبقے کی نمائندہ جماعت ہے. تو اس کے رد عمل میں عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہے متوسط طبقے کے، نچلے طبقے کے لوگ جمع ہوئے، اس امید پہ کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کوئی تبدیلی لائیں گے. لیکن انتخابات کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ ایک بھی کوئی ایسا واضح قدم نہیں ہے جو در حقیقت ایسی روایتی پارٹیوں کے جواب میں ایک ٹھوس شکل میں سامنے آتا ہو. کہ مثلا انہوں نے کوئی ٹیکس ایسے لگا دیے ہوں جس کی وجہ سے دولت کی منصفانہ تقسیم کا کوئی راستہ نکلا ہو، یا کوئی رشوت ستانی، کورٹ سسٹم جو ہے ہمارے، یہ ساری جو بدعنوانی ہے، اس کے خلاف کوئی ایسی فنڈامنٹل چینج ہم نے نہیں دیکھی جس سے عام آدمی کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے گی. لہٰذا یہ تبدیلی کی طرف اشارہ ہے کہ عوام جاگ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ لیڈرشپ ابھی تک عوام کی ضروریات کے پہ پورا اترنے، یعنی ان کے معیار پہ پورا اترنے میں ناکام رہی ہے دونوں طرف.
زندگی میں کچھ دوست دھوکہ دے جاتے ہیں اور ہم ساری زندگی اسی سوچ میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم نے ایسے دوست پر اعتماد کیوں کیا۔ اگر ہم اسی سوچ میں گم رہیں تو ہم کسی دوست پر بھی ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ یہ سوال پوچھتے ہیں اپنے کمیونٹی اینالسٹ عامر قریشی سے۔ بدر صاحب، یہ تو آپ نے ایک دکھتی رگ پہ نا آپ نے ہاتھ رکھ دیا ہے۔ تو میں تو خود کہتا ہوں کہ یہ جو ٹرسٹ والا کام ہے نا، یہ بہت مشکل ہے۔ آپ کسی پہ ٹرسٹ اس کنٹری میں نہ تو اس وقت کسی پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس چوائسز بھی نہیں ہوتی۔ تو ہرٹ تو ہمیشہ زندگی میں جس پہ آپ نے ٹرسٹ کیا ہے وہ تو انسان آپ اس کو بھلا نہیں پاتے، کیونکہ جب آپ کا ٹرسٹ شیک ہوتا ہے تو اس سے آپ کی، میں سمجھتا ہوں، آپ کی روح کو بھی دکھ ہوتا ہے کہ آپ انٹرنلی بہت زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں۔ اور کئی ایسی چیزیں جب آپ کہیں سے آپ کا ٹرسٹ شیک ہوتا ہے تو وہ آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے لیے یہ بہت ہی مشکل سا سوال ہے کہ میں اس کا جواب دوں کہ کیا آپ اس پہ ٹرسٹ کریں یا نہ کریں کسی لوگوں پر۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا قبلہ درست رکھیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کوشش کریں کہ ہر ایک کے ساتھ پیار سے کام آئیں، کوشش کریں کہ جتنی کسی کی ہیلپ ہو سکتی ہے ایک لمٹ کے اندر، تاکہ اس کے بعد وہ آپ کو اس پہ ہرٹ نہ ہو، وہ وہاں تک کریں۔ اور زیادہ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن نہیں کرنی۔ اگر آپ نے کسی کی ہیلپ کر دی ہے، کسی کو آپ نے کیا کہتے ہیں فیور دے دی ہے، اس سے آپ ایکسپیکٹ مت کریں۔ جب آپ ایکسپیکٹ کسی سے کرنے لگنا شروع کر دیتے ہیں تو اٹ ہرٹس یو۔ ایون آپ اپنی اولاد سے بھی میں کہتا ہوں ایکسپیکٹ کم کریں۔ جب یہ بڑے ہوں گے انشاءاللہ، اگر تو انہوں نے آپ کی خدمت کی تو یہ آپ کا ایک بونس ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہوگی۔ اگر یہ سم ہاؤ وہ اس سسٹم میں پیدا ہو رہے ہیں، اس سسٹم میں وہ جنم لیا ہے، اس سسٹم میں وہ بڑھ رہے ہیں، اگر کہیں وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترتے تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ what it happened. So don't expect. ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، ٹرسٹ آپ کا شیک کیا ہے، اس کو معاف کریں۔ اور میں یہی کہوں گا کہ اپنا جو ہے وہ قبلہ درست رکھیں، ہر ایک کے ساتھ پیار سے کوشش کریں، اور اس کنٹری میں کوشش کریں کہ لین دین کا معاملہ بڑا آپ لمیٹڈ سا رکھیں، کیونکہ اگر میں آپ اس کنٹری میں کسی کو آپ لون دیتے ہیں تو اٹس جسٹ اے سول لیٹیگیشن۔ اس میں اگر وہ آپ کو لون وغیرہ واپس نہیں کرتا یا آپ کی سپورٹ دی ہوئی واپس نہیں کرتا تو یو کی ناٹ فورس ہیم۔ تو یہ ساری چیزیں جب پھر وہ ایکسپیکٹیشن سے آ جاتی ہیں، آپ ہرٹ ہوتے ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ ٹرسٹ ایک لمٹ تک رکھیں۔ ٹرسٹ ٹھیک ہے لیکن ایکسپیکٹیشن کو کم رکھیں۔ مراقبہ حال کی تقریب میں شرکا سے گفتگو جاری ہے۔ آئیے اس تقریب میں دوبارہ پہنچتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں عامر جمال صاحب، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ روحانیت اور سائنس کا آپس میں کوئی تعلق واسطہ ہے یا نہیں ہے۔ موضوع تو بہت بڑا ہے عامر صاحب، لیکن کبھی کبھار ہم احساس کرتے ہیں کہ روحانیت کوئی ایک الگ قسم کی فیلڈ ہے، وہ سائنس سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں بنتا۔ آپ ماشاءاللہ کیمیکل انجینئر ہیں، اور روحانیت پر اور سائنس پر آپ کا خاص آپ کا سبجیکٹ بھی ہے، اس پہ آپ لیکچر دیتے رہتے ہیں۔ کیا میں سمجھوں کہ کوئی سائنس قریب ہے روحانیت کے؟ اگر غور کریں تو سائنس پوری کی پوری بشمول ہماری مادی زندگی کے، وہ سب کا سب ڈپینڈ کرتا ہے خیالات پہ۔ تو اگر کسی سائنسدان کے پاس خیال نہ آئے تو وہ ریسرچ نہیں کر سکتا، اگر کسی سائنسدان کے پاس خیال نہ آئے تو وہ کوئی انوینشن نہیں کر سکتا۔ اور حد تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس خیال نہ آئے تو آپ پانی نہیں پی سکتے، آپ دفتر نہیں جا سکتے۔ یعنی غرض یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی کام آپ اگر کریں تو اس کے پیچھے آپ غور کریں گے تو آپ نظر آئے گا کہ خیال پہ ہی منحصر ہے۔ تو اب خیال کہاں سے آتا ہے، اس کا سائنس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ سائنسدانوں کو پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ خیال جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے، اور وہ کس طرح سے بنتا ہے،
اور کس طریقے سے وہ آ کے ہمیں متاثر کرتا ہے. دیکھیے آپ کو غم کا خیال آئے, خوشی کا خیال آئے, تو سارے خیالات جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی اثر آپ پہ ڈالتے ہیں. اچھا ان اثرات کے پیچھے جو روحانیت کام کر رہی ہے اس کا سائنس کے بارے میں کے پاس کوئی جواب نہیں. اچھا اب آپ اپنی زندگی کو دیکھیے, اپنے آپ کو دیکھیے. اب آپ بدر منیر صاحب ہیں, میں عامر جمال ہوں. اگر میں آپ کو کہوں کہ دیکھیے میں عامر جمال ہوں, تو میرے اندر جو مشینری کام کر رہی ہے, جس میں دل ہے, گردے ہیں, پھیپھڑے ہیں, خون کی گردش ہے, دماغ کام کر رہا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کا مجموعہ ہے عامر جمال. لیکن ان کسی بھی چیزوں میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو میرے کنٹرول میں. دیکھیں نا, اگر میرا دل دھڑکنا بند ہو جائے تو آپ کسی بھی طریقے سے یا میں کسی بھی طریقے سے اس کو دوبارہ سے چالو نہیں کر سکتے, اسٹارٹ نہیں کر سکتے. بالکل اسی طریقے سے ہم جو کھانا کھاتے ہیں, ان کھانا کھانے کے بعد وہ کھانا اندر جا کے جسم میں ہمارے خون بن جاتا ہے, وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. غرض یہ کہ ہماری کوئی چیز بھی ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے. زندگی کا کوئی بھی کام, چاہے وہ سائنسی زمرے میں آتا ہو یا وہ مادی زندگی میں آتا ہو, وہ سارا کا سارا منحصر ہے خیالات پہ. تو یعنی یہ وہ اسٹیج ہے جہاں پر سائنس جو ہے وہ بالکل خاموش ہو جاتی ہے, اس کے پاس اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں ہے, اور وہاں سے روحانیت شروع ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ہیں سہیل اختر عظیمی صاحب. سہیل صاحب بتائیے, آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ شامل ہوئے, کیسا لگا آج کا پروگرام؟ جی ماشاءاللہ سے قلندر بابا اولیاء کا عرس تھا آج یہاں پہ. بڑی اچھی محفل تھی. ایون دو کہ ویدر آج بہت خراب تھا, لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید لوگ کم آئیں گے, لیکن ہمارے پیر و مرشد ابا جی خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کہتے ہیں کہ ان پروگراموں میں جو سعید روحیں ہیں وہی آتی ہیں. ہمارے ساتھ ہیں سہیل رانا صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تمہید باندھوں تو پروگرام پورا ہی اسی میں گزر جائے. ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سہیل رانا صاحب, سکون کا متلاشی جو انسان ہے وہ کبھی موسیقی میں سکون تلاش کرتا ہے, کبھی روحانیت کی طرف جاتا ہے. کئی لوگ تو سائنس کو ہی سب کچھ سمجھ کے خدا سے ہی انکاری ہو جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو روحانیت ہے یہ کس حد تک اس میں ہم داخل ہوں تاکہ سکون بھی ملے اور پازیٹیوٹی جو ہے, میرے خیال میں اصل جو آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا, جو ذہنی مثبت پن ہے وہ کیسے ہم اپنے اندر لے کے آئیں تاکہ لوگوں کو بھی تنگ نہ کریں, لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں, خود بھی سکون میں رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سکون لینے دیں؟ پہلی بات تو میرے خیال میں یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہونا چاہیے, اس کا ایمان پختہ ہونا چاہیے, اور وہ یہ معلوم کرے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا تھا, میرا آنے کا مقصد کیا ہے, اور ابدیت کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں. تو جب انسان دل سے مراقبہ کرے, رات کے اندھیرے میں تہجد سے ذرا پہلے ہلکی سی روشنی کے اندر آنکھیں بند کر کے, اور یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے رب کو محسوس کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. اگر یہ نہیں تو یہ محسوس کرے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. یہ اگر وہ اس کیفیت کو حاصل کر لیتا ہے اور یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو وہ سکون مل جاتا ہے. وہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم موسیقی سے بھی روحانی سکون حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ادب سے بھی, مناظر کو دیکھنے سے بھی, لیکن اصل سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے اندر ہے. ہمارے ساتھ ہیں رشیدہ جیلانی عظیمی. بہت اچھا لگتا ہے آج کے پروگرام میں بھی شامل ہو کے. یہ سلسلہ کب سے شروع ہے کینیڈا میں اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ لوگ اگر اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ بیٹا یہاں تقریباً 19 سال ہو گئے. مسز ساگا میں بابا جی آئے تھے, انہوں نے مراقبہ ہال یہاں کھولا تھا. جب سے یہی تھا کہ بس لوگوں کی خدمت کرنی ہے. یہاں تمہیں پتہ ہے مسائل ہر طرح کے ہوتے ہیں, بچوں کے مسائل, فیملی کے مسائل, تو پھر وہ سب قسم سے کونسلنگ کرنا. بچیاں نئی شادیوں کے آتے تھے, بس ان کا یہ تھا کہ تمہارے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ یہ جو مرکز کھلا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے, بغیر رنگ نسل مذہب کے. اور یہاں لوگوں نے بہت پیار دیا, بڑی محبتیں دیں, بڑی رسپیکٹ دی, جس کا مطلب
بہت خوشی ہے اور یہ سب اللہ کا کرم ہے. اچھا، اور لوگ جو آپ کے حلقے میں آنا چاہتے ہیں وہ مراقبے کے لیے آتے ہیں یا آپ کوئی روحانی ایسا اسباق ہیں جو آپ لوگ دیتے ہیں انہیں؟ ہمارے یہ ویسے ہے کہ ویکلی مراقبہ ہوتا ہے، اس میں لیکچر ہوتا ہے، پڑھائی ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے. تو اس میں جب لوگ آنے لگتے ہیں تو اس چیز سے ہم ظاہر علم بھی لیتے ہیں، مراقبہ بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، روح کا بھی انہیں پتہ چلتا ہے. تو آہستہ آہستہ پھر لوگ خود ہم سے کہتے ہیں کہ باجی ہم اس سلسلے میں آنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں فرحین ثانی جنہوں نے آج مراقبے کے حوالے سے پریزنٹیشن دی ہے. ان سے مختصر چاہیں گے کہ مراقبہ کیا ہے اور لوگ کیسے شامل ہو سکتے ہیں. جی فرحین. مراقبے پہ میں نے ایک بریف انٹروڈکشن دیا تھا. مراقبے کا جو میڈیٹیشن ورڈ ہے، جس چیز سے، جس لینگویج سے اوریجنیٹ ہوتا ہے وہ ہے لیٹن، اور لیٹن کا ایک ورڈ ہے جس کا نام ہے میڈیٹری. اور میڈیٹری کی میننگ ہے کسی چیز کے اوپر سوچنا، کسی خیال کے اوپر غور و فکر کرنا اور اپنے آپ کو ہیل کرنا. ہمارے ساتھ ہیں سلمان سلطان جو مراقبہ سینٹر چلاتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کینیڈا کے اندر مراقبہ سینٹر کی حوالے سے بتائیں کہ سلطان صاحب کہ کیسے چلاتے ہیں اور کیسے لوگ شامل ہو سکتے ہیں. یہ مراقبہ ہال کینیڈا جو ہے 1996 میں جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا تھا. عظیمی صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا اور اس میں ہم ہر اتوار کو محفل مراقبہ منعقد کرتے ہیں جس میں آیت کریمہ، درود شریف اور ذکر یا حی و یا قیوم اور مراقبہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ گروپ ڈسکشن بھی کرتے ہیں تصوف اور روحانیت کے موضوعات پہ. اور اس کے علاوہ ہم سال میں 3 بڑے پروگرامز کرتے ہیں. ایک تو ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے عید میلاد النبی کا، دوسرا جو ہے عرس قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو آج یہ پروگرام ہم نے کیا ہے. اس کے علاوہ ایک پروگرام ہوتا ہے 10 اگست کو ایڈمس ڈے کے نام سے، اور یہ پروگرام جو ہے وہ انٹر فیتھ پروگرام ہوتا ہے. اس میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو جو ہے وہ بلایا جاتا ہے اور یونٹی ان ڈائیورسٹی جو ہے وہ اس کا تھیم ہے. تو یہ تو ہمارے بڑے پروگرام ہوتے ہیں اور بیسیکلی اس کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو بالخصوص اور پوری نوع انسانی کو بالعموم ہم جو ہے روحانیت اور اس سے متعارف کرا سکیں، ان کی اصل سے واقف کروا سکیں. کیونکہ جتنے بھی سلاسل ہیں، جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں، ان کی تعلیمات جو ہیں وہ ایک ہی ہوتی ہیں اور ان کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. یہ تھا آج کا پروگرام. آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے oc.badr@gmail.com. اگلے ہفتے اسی چینل پر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بدر منیر چودھری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.